भाई भाई भाई, मोइस को ऑफिस जाता देखकर हानि इसके पीछे लपकी थी। क्या बात है हानि, क्यों सुबह सुबह चला रही हो? मुझे खाला के घर ड्रॉप कर देंगे? व्हाई नॉट? किसी का ख्याल जहन में आते ही वो मुस्कुरा दिया। सुबह सुबह खाला की याद कैसे आ गई? गाड़ी में बैठते ही इसने पहला सवाल किया। याद खाला की नहीं आई, भाभी की आई है। लफ्ज़ भाभी पर जोर देते हुए वो मुस्कुराकर बोला। तो मोइस भी हंस पड़ा। वो क्यों? असद भाई की मंगनी के लिए शॉपिंग पर जाना है। अभी? वो हैरान हुआ था। नहीं, 11 बजे तक जाएंगे। मैंने सोचा सुबह सुबह भाभी के दर्शन कर लेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा आपका। वो मोइस से 5 साल छोटी इसे इसकी मंगेतर के हवाले से छेड़ रही थी। मोइज़ ने इसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तुम्हें बड़ा पता है अम्मा भी। अरे बिलाल, बाहर देखें ज़रा कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं तलू हुआ आज। सुंबल इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भाई लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। इतने दिनों बाद खाला की याद आई है। सलाम के जवाब में शिकवा करते हुए खाला ने इसे गले लगा लिया। आते जाते रहा करो मियाँ, वरना तुम्हारी खाला उदास हो जाती है। बस चाचू ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए नहीं आ सका। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं खाला, मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है। वो सलाम दुआ करके लौट आया। जिसके लिए आया था इसने शायद सामने न आने की कसम खा रखी थी। वो सोच कर रह गया। आमना ने अलार्म बंद करने के लिए सेल फोन उठाया तो मोबाइल पर पहला टेक्स्ट इसका था। बहुत जालिम हो तुम। वो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि वो घर आया था। फ्रेश होकर बाहर आई तो हानि मम्मी के पास बैठी थी। वो भी वहीं आ गई। 11 बजे के करीब वो घर से निकली थी। शॉपिंग करते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। 3 बजे के करीब इनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी। हानि, चलो अलमाइदा चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। बैठो, मैं मेन्यू कार्ड लेकर आती हूँ। ओके। वो आर्डर देकर आ रही थी जब इसे टेबल पर हानि के सामने वाली चेयर पर 2 लड़के बैठे हुए दिखाई दिए। वो दूर से ही पहचान गई थी कि वो कौन थे। कैसी हो आमना? ठीक हूँ। ऑर्डर कर दिया। क्या खाओगे मोइस? कुछ भी, वो आमना को देखते हुए बोला। तो जाओ और जाकर ऑर्डर करो। सलमान के कहने पर वो बादल नख्वास्ता उठकर चला गया। यहाँ नहीं आना चाहिए था, आमना ने शिकवा किया था। मुझे या इसे? सलमान इसे छेड़ रहे थे। वो मुंह बसोड़कर बैठ गई। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। अब मूड खराब मत करो। वो इब्राहिम के साथ जे डोर से निकल रही थी जब वो सामने आ गया। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आमना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ निकला। ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। खामोश, बिल्कुल खामोश। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। कितना तल्ख लहजा था इसका। एक पल को तो वो समझ ही नहीं पाई कि इसने कहा क्या है। इसने इसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बहती आंखों से वो शीशे के बाहर देखती रही। आधे घंटे तक वो गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर चलाता रहा। बिलाखिर इसने गाड़ी रोक दी। शादी कब है हमारी? जवाबन वो इसका मुंह तकने लगी। शादी कब है? वो चिल्लाया था। अगले महीने। अल्फाज गले में फंस गए थे। ज़बरदस्ती हो रही है ये शादी? वो क्या कहना चाहता था? आमना समझ ही नहीं पा रही थी। जवाब दो, वो दोबारा चिल्लाया था। नहीं। आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई। घर वालों ने पूछा था हाँ करने से पहले? मोइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया था। नसें तन गई थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। किसी और को पसंद करती हो? स्टीयरिंग को मजबूती से थामे वो पूछ रहा था। वो हुनको की तरह इसे देखने लगी। पसंद करती हो किसी को? वो चबा चबा कर बोल रहा था। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। झूठ मत बोलो। वो जितनी ज़ोर से चीख सकता था चीख रहा था।
آمنہ مزید سہم گئی۔ مجھے لگتا تھا مشرقی لڑکیوں کی طرح میرے سامنے آنے پر شرم آتی ہے تمہیں، مجھ سے بات کرنے جھجکتی ہو۔ غلط تھا میں، بالکل غلط۔ آمنہ کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ تمہیں کم سے کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بکو مت، وہ دھاڑا تھا۔ سچائی میرے سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمت کر کے اس نے صفائی پیش کی۔ خوش فہمی تو اب دور ہوئی ہے میری۔ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس نے آمنہ کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جو محبت کے دعوے کسی اور سے کرتی ہے اور شادی کسی اور سے۔ پلیز میری بات سنیں۔ خود اترو گی یا میں اتاروں؟ اس کی آنکھوں میں کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی مگر ڈر کر اتر گئی۔ وہ گاڑی اڑا لے گیا۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ گھر کی بجائے کہیں اور نکل آئی تھی۔ تبھی کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ولید اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کیا ہوا ہے؟ اس نے آمنہ کا کندھا جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ گھر چھوڑ دے مجھے، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے سوال پر اس کے ضبط کیے ہوئے آنسو ایک بار پھر سے گالوں پر لڑک گئے، اس بات سے بے خبر کہ اس کے آنسو ساتھ والے کے دل پر گر رہے ہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ولید اسے خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ جب وہ چپ ہوئی تو اس نے گاڑی تایا ابو کے گھر کی طرف ڈال دی۔ سامنے اپنی اماں کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر بکھر گئی تھی۔ معیز اس کے کردار کو داغدار کر گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ سنبل نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا، پھر ولید کی طرف دیکھا جو اس کو اتنا پریشان دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں امی، مجھے یہ سڑک کے کنارے ملی تھی، تب سے بس روئے جا رہی ہے، کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ بتاؤ مجھے۔ سنبل اس کا چہرہ تھامے اسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے روتے روتے سب بتا دیا۔ سنبل اور ولید اس انکشاف پر منہ کھولے کھڑے تھے۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ وہ سنبل کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے پتہ ہے میری جان کہ میری آمنہ کیسی ہے، تمہیں مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ امی اسے اندر لے جائیں، پتہ نہیں کب سے رو رہی ہے۔ ولید نے آگے بڑھ کر سنبل سے کہا تو وہ سر ہلا کر اسے اندر لے گئی۔ اسے بڑی مشکل سے سلا کر وہ واپس آئی، تب بھی وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ آمنہ کی منگنی پر وہ نہیں آیا تھا، اس کے بعد سے وہ ان کے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ تب انہیں اس کی ماں سے پتہ چلا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ زیب، تم مجھے کہتی تو صحیح، تم نے تو ذکر تک نہیں کیا۔ انہوں نے دیورانی سے شکوہ کیا تھا، وہ تو انہیں آمنہ جتنا ہی پیارا تھا۔ ثروت جب رشتہ لے کر آئی تو بلال نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی کہ معیز میں کوئی خامی نہیں تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تو ملال انہیں بھی ہوا کہ ولید ان کے لیے ان کے اپنے بیٹے جیسا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے کہ منگنی ہو چکی تھی۔ اب قسمت انہیں کہاں لے آئی تھی۔ وہ ولید کو دیکھ کر دکھ سے وہیں بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آمنہ اب؟ یہ سب کیا ہو گیا ہے ولید؟ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ امی روئیں مت، وہ ٹھیک ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معیز ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ روئیں مت امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ جب بلال کو یہ سب پتہ چلا تو پہلے تو انہیں صدمہ پہنچا، پھر ثروت کو کال ملائی۔ تمہارے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تکلیف دینے کی؟
وہ پھٹ پڑے تھے۔ بھائی صاحب میری بات سنیں، اب سننے کو کیا بچا ہے ثروت؟ اس نے میرا مان توڑ دیا ہے، میری بچی کو توڑ دیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ چلا رہے تھے، ثروت کر بھی کیا سکتی تھی؟ سو خاموشی سے سب سنتی رہی۔ چاچو چاچی کو جب پتہ چلا تو فوراً چلے آئے۔ سنبل کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ زیب انہیں سنبھال رہی تھی۔ بھیا کیا ہو گیا ہے؟ سنبھالے خود کو، آپ اس طرح کریں گے تو آمنہ اور بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ فیروز بھائی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ فیروز میری بچی، بھیا کچھ نہیں ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ فیروز کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ وہ فکر مند ہو رہے تھے۔ بھیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ خدا نخواستہ ہماری بیٹی میں کوئی عیب تو نہیں ہے نا؟ تو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا ہے بھیا، آپ کو اگر آمنہ کی فکر ہے تو مت کریں، وہ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی میری بھی بیٹی ہے، آپ کو اس کی شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہیں گے میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گی۔ زیب نے اتنے مان سے کہا کہ بلال خاموش ہو گئے۔ بھابھی آپ پہلے ولید سے بات کر لیں۔ اس سے کیا بات کرنی ہے بھیا؟ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے فیروز بولے تھے، میں تم دونوں کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، مگر پہلے ولید سے پوچھ لو۔ ولید نے سنتے ہی ہاں کر دی تھی۔ اس سے پوچھنا تو بس ایک فارمیلٹی تھی، جواب تو سب ہی جانتے تھے۔ پھر یہ طے پایا کہ جس دن آمنہ اور معز کی شادی ہونی تھی، انہی ڈیٹس پر آمنہ اور ولید کی شادی ہوگی۔ آمنہ بہت پریشان تھی۔ ممی پاپا سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ بہت خوش تھے، مگر معز کی جگہ ولید، اور پھر جو کچھ ہوا، کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ کیا وہ کبھی اسے معز کے حوالے سے کبھی کچھ نہیں کہے گا؟ کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کتنے سارے سوال تھے جو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ آخر کار ان کی شادی ہو ہی گئی۔ وہ دلہن بنے ولید کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ولید کی کزنز اس کے گرد جمع تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ نیچے، بھابھی کو آرام کرنے دو، چچی خفگی سے بولی۔ تو وہ سب نیچے چلے گئیں۔ آرام سے بیٹھو بیٹا، اب یہ تمہارا بھی گھر ہے، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیب اس کے ماتھے پر ٹیکا ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو وہ مشکل سے مسکرانے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ولید کو بھیجتی ہوں۔ زیب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی باہر نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ آمنہ اسے دیکھ کر سمٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہے نا؟ وہ اس سے استفسار کر رہا تھا، مگر لہجہ اب بھی نرم ہی تھا۔ جواباً وہ خاموش رہی، مگر سر اور جھک گیا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں تم کس فیز سے گزر رہی ہو آمنہ۔ معز نے اچھا نہیں کیا، مگر جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ماضی کا سوچ کر اپنے حال اور مستقبل دونوں کو خراب مت کرو۔ اس کے لہجے کی نرمی اسے سکون دے رہی تھی، اسے اتنی ہمت دے رہی تھی کہ پوچھ بیٹھی، آپ کو لگتا ہے میں خراب لڑکی ہوں؟ مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو۔ اگر تم خراب لڑکی ہوتی تو تم یہاں اس جگہ نہیں ہوتی۔ سب کو پتہ ہے کہ تم کیسی ہو، اس لیے کسی اور کی باتوں کو دل پر مت لگاؤ، ورنہ یہ جو بہت لمبی زندگی ہے نا، یہ کاٹنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اتنی محبت سے اسے سمجھانے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لک آئی تو ہماری شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، بٹ ہم کزنز تو اب بھی ہیں نا، اس لیے تمہیں اس سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یا میری فیملی تمہارے بارے میں کیا سوچے گی، کیا کہے گی۔ ہم سب تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تمہارا کردار کتنا مضبوط ہے۔
وہ نہ تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں۔ یہ رشتہ اور مجھے ایز اے ہسبینڈ ایکسیپٹ کرنے میں تمہیں وقت لگے گا، یا ہو سکتا ہے تم ایکسیپٹ نہ کر پاؤ۔ اس صورت میں تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں تم ایک ٹوٹے رشتے کے غم میں باقی رشتوں کو مت بھول جاؤ۔ اپنے ارد گرد دیکھو، لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تمہاری یہ حالت انہیں دکھ دیتی ہے۔ وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آمنہ کے سارے خدشات دور ہو رہے تھے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ ممی کیوں کہتی تھی کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اور معیز کے رشتے کے ختم ہونے کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت تھی، اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آئی تھنک ہمیں سو جانا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ولید اس کے آنسو دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھا، سو اس کے ہاتھ کو فوراً چھوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ آنکھیں موندے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں یہاں سو جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھا کسی بچے کی طرح وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، آپ سو جائیں وہاں۔ وہ سر جھکائے اتنا ہی بول سکی، چلو ایک کام کر لیتے ہیں، ادھر آؤ۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے درمیان میں کشنز رکھ دیے۔ اب ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، آرام سے سو جاؤ، تمہاری مرضی کے بغیر میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہتا ہوا لیٹ گیا۔ آمنہ کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ کافی دیر اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ صبح وہ اٹھا تو وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ کر لیٹا رہا کہ وہ واش روم میں ہوگی، مگر کافی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں آج، فیروز نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں بھی اپنے لیے بہت خوش ہوں، وہ سرگوشی میں بولا تو فیروز ہنس دیے۔ خدا تمہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ آمین، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فیروز اس کے چہرے پر سکون اور خوشی دیکھ سکتے تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے کی؟ زیب ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہیں ہنستا دیکھ کر پوچھ بیٹھی، بھئی ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ماں بیٹی کی کیا باتیں ہو رہی تھی، تو ہم کیوں بتائیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ فیروز بیوی کو چھیڑتے ہوئے بولے تو وہ ہنس دی۔ تمہارے چاچو نہ کبھی نہیں سدھریں گے، تم بیٹھو ان کے پاس، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اٹھی تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ میں ہیلپ کروا دیتی ہوں، نئی نویلی دلہن ہو تم، آتے ہی کیا کام کروانا شروع کر دوں؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اسے ولید کے پاس صوفے پر بٹھا کر چلے گئی۔ ولید بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، معیز کی باتوں کو دل سے لگا کر رکھو گی تو آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ اس نے بہت محبت سے تمہارا ہاتھ تھاما ہے، اسے مایوس مت کرنا۔ ولیمے کے بعد وہ گھر آئی تو ممی اسے سمجھانے لگی، جی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان سے کیا کہتی کہ وہ تو خود اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اور وہ کتنا اچھا ہے۔ کیا باتیں کر رہی ہیں امی؟ وہ بچپن سے انہیں امی اور بلال کو ابو کہا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر سنبل مسکرا دی، کچھ خاص نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حمزہ کہاں ہے؟ وہ آمنہ کے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ باہر گیا ہوا ہے، ابھی آتا ہوگا۔ تم کچھ لوگ گے؟ سنبل کے پوچھنے پر اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں جیسے میں مہمان ہوں؟ اس کے لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ وہ جب سے آیا تھا سنبل اس سے سنبھل کر بات کر رہی تھی، بار بار اسے پوچھ رہی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ ان کی اس بات سے چڑ رہا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ناراضگی پر وہ شرمندہ ہو کر بولی، ہونی بھی نہیں چاہیے،
جب سے میں آیا ہوں آپ کو میری ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنے میں بھی احتیاط برت رہی ہیں۔ ایک اور رشتہ بننے سے کیا ہمارے درمیان فاصلے آ گئے ہیں؟ میں پہلے بھی آپ کا بیٹا تھا، اب بھی ہوں۔ میرے ساتھ وہی رشتہ رکھے نا، ویسا ہی سلوک کریں جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آمنہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ اس کا ظاہر اور باطن بالکل صاف ہے۔ سنبل نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ آپ جیسا چاہیں مجھ سے ویسا سلوک کر سکتی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہیں اور مار بھی۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہوگا وہ ہم تک ہی رہے گا، اس کا اثر ہمارے رشتے پر نہیں پڑے گا۔ اس نے اپنے اور آمنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ خوش رہو۔ سنبل اب دیدہ ہو گئی۔ اب چلے، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تو وہ بھی کھڑی ہوگی۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ ان کے کہنے پر اس نے خفگی سے دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر بولی، اچھا آ جاؤ، میں بھول گئی تھی کہ تم پہلے بھی وہی کھڑے ہو کر چائے بنواتے تھے۔ وہ سو رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ولید کچھ بڑبڑا رہا تھا، اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ خواب میں ڈر رہا ہے۔ اس نے لائٹس آن کر کے اسے آواز دی۔ 2-3 بار آواز دینے پر وہ نہ اٹھا تو اس نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے آپ؟ آمنہ پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ولید کو ایسا ہی لگا تھا۔ اسے بغور دیکھتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا۔ لائٹس آن رہنے دو۔ پانی پی کر وہ لیٹا تو اس نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، بند کر دو۔ وہ لائٹس آف کر کے لیٹ گئی تھی، مگر وہ اندھیرے میں بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم ڈر گئی تھی؟ کافی دیر بعد ولید نے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی، سادگی سے کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی۔ ولید ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اپنے ٹاپس کو لاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ لاک مشکل سے ہوتا ہے۔ 1-2 دفعہ حمزہ کو تمہیں پہناتے دیکھا تھا۔ اس کے نرم لہجے پر اس نے ٹاپس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا۔ آمنہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اگر اجازت دو تو ایک کام کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے بولا۔ جی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس کی مانگ میں اپنے پیار کی مہر ثابت کر دی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں نے روح کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ تمہارا میری زندگی میں ہونا ہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کا میں چاہ کر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سامنے پہلی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کا روم روم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگرچہ آمنہ نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا تھا مگر اس نے ولید کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا۔ ولید کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے پورے استحقاق سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ کل مجھے دبئی جانا ہے۔ واپس کب آؤں گا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور 2 بھی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ روز ویڈیو کال کیا کروں گا۔ بات کرو گی نا مجھ سے؟ وہ اسے ساتھ لگائے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی 2.25 ماہ بعد ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ روز کال کیا کرتا تھا مگر 1 ماہ بعد اس نے کال کرنا بند کر دی۔ آمنہ کو لگا وہ مصروف ہو گیا ہو مگر جب وہ واپس آیا تو آمنہ کو وہ مختلف لگا تھا۔ وہ چچی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، اس سے بھی کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ چاچو کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اکثر چچی کو روتے دیکھا تھا۔ آخر اس نے ولید سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ولید لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ ولید نے کچھ کہے بنا اس کی طرف دیکھا۔ آپ چچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اتنا رو رہی تھی۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔
بہت مشکل سے ہی صحیح مگر اس نے دل کی بات کر دی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ آبرو چکاتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، پلیز ایسا مت کریں، آپ ان سے ناراض ہیں تو بس کریں نا، اتنی سزا کافی ہے ان کے لیے۔ وہ اب روحان سی ہو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے ایسا روتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پلیز انہیں معاف کر دیں۔ وہ سر جھکائے بولی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کر دیں گے نا انہیں معاف؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد آمنہ نے نوٹ کیا کہ وہ چچی سے واقعی ٹھیک سے بات کرنے لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انہیں معاف کر چکا تھا، بس ان کی حرکت ہی ایسی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب یہ ناراضگی بند کر دے گا۔ اس رات آمنہ نے اس سے بات کی تھی۔ اسے اپنی ماں کے لیے آمنہ کا اس طرح پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ شام کو روزینہ اور اس کی فیملی آ رہی ہے۔ رات کھانا کٹھے کھائیں گے۔ زیب فیروز کو بتا رہی تھی جو اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا بنواؤں کھانے میں؟ انہیں کوٹ پہناتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ انہی کی پسند کا کچھ بنوا لو۔ آمنہ بیٹا ولید سے کہنا کہ گھر جلدی آ جائیں۔ فیروز باہر نکلتے ہوئے آمنہ کو سامنے دیکھ کر بولے، جی چاچو۔ وہ تاپیداری سے کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلے گئی۔ اندر آئی تو ولید کو کمرے میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، یار تم نے میرا والٹ دیکھا ہے؟ ابھی یہیں رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ لیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا والٹ اٹھا کر اسے دے دیا۔ گھر جلدی آ جائیے گا آج۔ اس کی آواز پر وہ جاتے جاتے رک گیا۔ چاچو نے کہا ہے۔ اس کے مڑنے سے پہلے ہی وہ جھٹ سے بول پڑی تو وہ ہنس دیا۔ کاش تم بھی کبھی یہ کہو۔ وہ دل میں کہتا ہوا سر جھٹک کر چلا گیا۔ مسز روزینہ فریقی ان کی فیملی ریلیٹیو تھی جو اسلام آباد میں مقیم تھی۔ بچوں کے پیپرز کی وجہ سے وہ شادی میں نہیں آ سکی۔ اس کے بعد تو پھر بعد ہی ہوتی چلے گی۔ اب وہ شادی کے 2.5 ماہ بعد مبارکباد دینے آ رہی تھی۔ خالہ نے اسے بہت پیارا سا تیار کیا تھا۔ بلیک کلر کے سلک کی شرٹ اور ٹراؤزر کے اوپر بلیک ویلوٹ پر گولڈن کلر کے کام سے بھری ہوئی شال میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے مگر ولید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیٹا ولید کو کال کرو اور گھر آنے کا کہو۔ وہ کچن میں تھی جب چاچو نے اسے کہا، جی میں کرتی ہوں۔ تابیداری سے کہتی ہوئی وہ کمرے میں آ گئی۔ ہیلو کال ریسیو ہوتے ہی وہ بولی مگر جواب نہیں آیا۔ ہیلو، جواب پھر بھی نہیں دیا گیا۔ ہیلو، وہ ذرا دور سے بولی۔ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کے کال ڈسکنیکٹ کرنے سے پہلے وہ بولا، چاچو آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی گھر آ جائیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں صحیح کرتے ہوئے بولی، یہ چاچو نے تمہیں میسنجر بنا رکھا ہے کیا؟ وہ شرارتی لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا کہوں ان سے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید کو اس کا اس طرح سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ آ رہا ہوں، راستے میں ہی ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کمرے سے نکلی تو فیروز نے اس سے پوچھا، آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ کہتے ہوئے وہ وہیں آ گئی۔ وہ روزینہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بغور اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ان کی نظریں اسے مسلسل نروس کر رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے بھلا شادی کو؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ زیب سے پوچھ رہی تھی۔ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں۔ زیب نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی خوشخبری وغیرہ بھی ہے؟ ان کے سوال پر آمنہ نے چونک کر زیب کو دیکھا تھا۔ ابھی تو نہیں ہے، وہ جذبر ہو کر بولی۔ کوئی دم درود کروایا؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کس لیے؟ زیب کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خیر سے 2.5 ماہ ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ کوئی دم درود کرو اور کسی مولوی کو بلاؤ۔ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، کون سے 10-12 بچے ہیں؟ آمنہ کو وہاں بیٹھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کتنی عجیب باتیں کر رہی تھی وہ۔ زیب خود ان کی باتوں سے پریشان تھی۔ وہ ہمیشہ ہی بے پرکی حنکا کرتی تھی۔ وہ ان کی طبیعت سے واقف تھی مگر آمنہ وہ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔
کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ بات سنبھالتے ہوئے بولی، مگر سامنے روزینہ تھی۔ اللہ کی مرضی کیا؟ آج کل کی تو عورتیں ہی نہیں چاہتی کہ وہ ماں بنے، کسی کے کہنے میں ہی نہیں ہے آج کل کی اولاد۔ اس نے منع کیا ہوگا، پتہ کرو تم ولید سے۔ اب تو وہ آمنہ کی طرف اشارہ کر کے اسے سنا رہی تھی، وہ منہ کھولے انہیں دیکھے گی۔ بس بھی کرو روزینہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زیب اب اس ڈسکشن سے تنگ آ گئی تھی، سو چڑ کر بولی، ارے تم تو کہتی ہو تو میں بس کر دیتی ہوں، مگر تم یاد رکھنا یہ اتنی جلدی تمہیں دادی بننے کا سکھ نہیں دے گی۔ پتہ نہیں ولید خوش بھی ہوگا یا نہیں، انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ بہت خوش ہے وہ، زیب کے آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی تھی، مگر سامنے والے کو کب پرواہ تھی، تبھی اب تک گھر نہیں لوٹا، وہ ایک ادا سے بولی تو آمنہ ضبط کے باوجود اپنے آنسو نہ روک سکی، سوٹ کر کچن میں آ گئی۔ ولید گھر پہنچا تو روزینہ اسے بہت محبت سے ملی۔ تمہیں کیا پتہ نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ روزینہ نے کھانا کھاتے ہوئے ولید سے پوچھا۔ پتہ تھا آنٹی، مگر ٹریفک جام تھا اس لیے دیر ہو گئی، وہ شرمندہ ہوتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے لگا زیب نے انہیں گھورا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آمنہ بیٹا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ فیروز نے آمنہ کو یوں ہی پلیٹ میں کھانا لیے بیٹھے دیکھا تو وہ پوچھ بیٹھے، کھا رہی ہوں چاچو۔ بہت مشکل سے وہ ضبط کر کے بولی، کیا ہوا ہے؟ ولید نے آہستہ سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر روزینہ زیب کے ساتھ کمرے میں چلے گئی۔ ولید اور فیروز اسٹڈی میں تھے، وہ زلیخا کے ساتھ کچن سنوارنے لگی۔ فارغ ہو کر واپس آئی تو زیب سے سامنا ہوا۔ روزینہ کی باتوں سے پریشان ہو؟ اس کا سست ہوا چہرہ دیکھ کر زیب پریشان ہو گئی۔